कायद आज़म का लिंक्डइन में दाखिला। मिस्टर जिन्ना ने ग्राहम कंपनी में नौ आमोज़ी का सिलसिला ख़त्म करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। वो फरवरी 1893 में लंदन में वारिद हुए और 2 माह बाद 25 अप्रैल को लिंक्डइन में दाखिले की दरख्वास्त दे दी। दाखिले के इब्तदाई टेस्ट में इन्हें लातीनी हिस्सा से मुस्तस्ना करार दे दिया गया था। लंदन की कशिश ने ग्राहम एजेंसी के फरसुदा डेस्क से जल्द ही इनकी जान छुड़ा दी। वो वेस्टमिनिस्टर के तरफ से फ्लैट स्ट्रीट, चांसलरी और ओल्ड टेम्पल से गुजरकर लिंक्डइन के वसी मैदानों में दाखिल हो गए। वो शदीद सर्दी के बायस इन दिनों वैरान पड़े थे, अगरचा कुछ अरसा बाद वहाँ रौनक हो जाने का कवी इम्कान था। एक गलतफहमी का अजाला। उसके 50 साल बाद कराची बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए इन्होंने अपने दाखिले की वजह बताई। मैंने लिंक्डइन में इसलिए दाखिला लिया कि इसके बड़े गेट पर दुनिया के बड़े कानून साजों के जो नाम लिखे हुए हैं, इनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी भी शामिल था। ये तज़किरा सामीन को अपना गर्विदा बनाने की एक तदबीर थी जो उन्होंने आजमाई, क्योंकि लिंक्डइन के सदर दरवाजे या किसी दीवार पर कानून साजों की किसी फरिश्त का सिरे से कोई वजूद ही नहीं, ना उस वक्त कोई फरिश्त कुनिंदा थी। बहरहाल यूं लगता है कि दीवारों पर G.F. वार्ड की नक्काशी को देखकर इन्हें ऐसा ख्याल आया। दरअसल लिंक्डइन के बड़े हाल में दुनिया के अजीम कानून साजों की तस्वीरें नक्श थी, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तहज़ीब इंसानी के दिगर रूहानी मौसमों में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर भी शामिल थी। लंदन के किसी गाइड या इंज ऑफ कोर्ट के किसी गार्ड ने नौजवान जिन्ना के सामने रसूल अकरम की तस्वीर के वहाँ होने का कोई जिक्र किया होगा। शायद इससे मुतासर होकर उन्होंने कॉलोनी तालीम की दिगर दरसगाहों पर लिंक्डइन को तरजीह दी हो। बहरहाल कट्टर सुन्नी मुसलमानों के नज़दीक किसी नबी की इंसानी शबी, इंसानी तस्वीर बनाना हराम है। तस्वीर साजी के मुखालफ इस्लाम के रूह से ऐसी बिद्दत का जिक्र पाकिस्तान के नौजवान सुन्नी को बरगुज़िश्ता कर सकता था, इसलिए वो इनके सामने ये इतराफ़ कैसे कर सकते थे कि शुरू ज़िंदगी में रसूल अकरम की तस्वीर ने इन्हें मुतासर किया था। लगता है इन्होंने शौरी तौर पर अपनी याददाश्त से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को महव कर दिया और इसके बजाय लिंक्डइन के सदर दरवाजे पर रसूल अकरम के नामी का नक्श होना याद रख लिया। दुनिया सियासत की रंगीनियों और बू कलमीनियों ने नौजवान जिन्ना को जल्द ही अपनी तरफ खींच लिया। चनाचा दारुल उलूम के मेहमानों की गैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठकर पार्लियामेंट की कार्रवाई सुनने लगे। लॉर्ड क्रॉस के काउंसलर एक्ट 1894 पर जो गर्मी बहस हुई वो सुनी। इस एक्ट ने गो बिला वास्ता तौर पर ही सही बरतानवी हिंद के दस्तूर में पहली बार इंतखाब के असूल को मुतारफ़ कराया। गोया नुमाइंदा हुकूमत के क़याम में ये एक्ट अहम नतज पैदा करने वाला एक तारीखी कदम साबित हुआ, जिसने सरकारी तौर पर पूरे हिंदुस्तान में कौंसल चैम्बर्स कायम करने की राह हमवार की। इसके नतीजे में खुद जनाबी मरकज़ी मजलिस दस्तूर साज कलकत्ता के लिए मुंबई के नुमाइंदे की हैसियत से मुंतखब हुए और कई अशरों तक नई दिल्ली के तस्सीस शुदा असम्बली में काम करने का मौका मिला, जहां इन्होंने अहम पार्लिमानी किरदार अदा किया। कायद आज़म का सियासत से लगाव की इब्तिदा। 1893 में लिबरल पार्टी की कामयाबी के सलाब ने जहां एक तरफ विलियम ग्लैडस्टोन को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा पर ला बिठाया, वहां मुंबई की एक पारसी दादा भाई को भी पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया। दादा भाई हिंदुस्तान के मशहूर रोशन दिमाग सियासतदान और ताजर थे। इन्होंने 1855 से लंदन और एक फर्म खोल रखी थी। 1893 में इन्होंने सेंट्रल फिशबरी के हलका से लिबरल पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ा। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म लॉर्ड साल्सबरी ने एक मौके पर इन्हें काला आदमी कह दिया, जो साल्सबरी की तरफ से नस्ली तस्सब का बदतरीन इज़हार था, वरना रंग और रूप के लिहाज से दादा भाई किसी तरह साल्सबरी से कम न थे।
اس واقعہ نے یورپ کے ہندوستانی طلباء میں اشتعال پیدا کر دیا۔ لندن کے اس ہندوستانی طلباء کے جن میں مسٹر جناح اور CR داس بھی شامل تھے، الیکشن مہم میں دن رات کام کیا اور دادا بھائی اس معرکہ میں سرخرو ہو گئے۔ ان کی کامیابی محض 3 ووٹوں کے فرق سے ہوئی تھی، 3 ووٹوں کے فرق سے جیتے تھے، اس لیے ان کے رفقا ازار و مزار نے انہیں مسٹر نیرد میجارٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہندوستانی نوجوانوں کے لیے وہ ایک خراٹ بڈھے اور پیر فرقوت کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے سیاسی اور ثقافتی حلقوں میں انہیں بجا طور پر انڈین گلیڈسٹون کہا جاتا تھا۔ دادا بھائی نے 1876 میں انڈین نیشنل کانگریس کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے زوردار تالیوں کی گونج میں مطالبہ کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجالس قانون ساز ہوں یا ملازمتیں، جب تک پارلیمنٹ پہل کر کے مروجہ قوانین میں ترمیم نہیں کرتی کسی چیز کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پارلیمنٹ میں کوئی ایک بھی صحیح ہندوستانی نمائندہ موجود نہیں جو کم از کم یہ بتا سکے کہ کسی مسئلے پر مقامی لوگوں کا انداز فکر کیا ہے۔ اگر دادا بھائی کالے تھے تو میں ان سے زیادہ کالا تھا، جناح نے اپنی بہن کو بتایا، اور اگر انگریز سیاستدانوں کی یہی ذہنیت ہے تو ہمیں ان سے ہرگز دیانتدارانہ سلوک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس روز سے میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر لگائی جانے والی ہر قسم کی پابندیوں کا سخت مخالف ہو گیا ہوں۔ جناح نے 1893 میں دارالعلوم کی گیلری میں دادا بھائی کی پہلی تقریر سنی اور جذبات سے لبریز ہو گیا، کیونکہ عظیم بوڑھے نے آزادی اظہار رائے کی حمایت میں تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے۔ جیسا کہ مسٹر جناح نے نوٹ کیا، پارلیمنٹ میں وہ اکیلا ہندوستانی تھا جو ان کی طرف سے بول سکتا تھا اور اپنے ہم وطنوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ آزادی تقریر کے بغیر کوئی قوم، مسٹر جناح نے اچھی طرح سمجھ لیا، اس طرح رہ جاتی ہے جیسے اس کی نشو و نما رک گئی ہو، یا گلاب کے اس پودے کی طرح مرجھا گیا ہو جسے ایسی جگہ لگایا گیا ہو جہاں نہ سورج کی روشنی ہو اور نہ ہوا۔ دادا بھائی کے حوصلہ افزائی کرنے والی مثال کی بدولت جناح سیاست میں ایک معتدل قوم پرست کی حیثیت سے داخل ہوئے اور ہندوستان واپسی کے بعد جلد ہی کانگریس کے رکن بن گئے۔ کیا مسٹر جناح نے قانون کا مطالعہ سیاسی کیریئر کی تیاری کے لیے کیا تھا؟ 1893 کے موسم بہار میں اس ذہن میں کیسے کیسے خیال پیدا ہوئے، ان کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ ابتدائی امتحان میں ضرور شامل ہوا جو انز آف کورٹ میں داخلے کے لیے نسبتاً سادہ ٹیسٹ تھا۔ اس نے وہ امتحان لاطینی جز کے بغیر دیا اور 25 مئی 1893 کو کامیاب ہو گیا۔ اگر وہ تاخیر کرتا تو شاید اپنی قانونی انٹرنشپ مکمل نہ کر سکتا، کیونکہ اگلے سال سے کئی پیشگی شرائط عائد کر دی گئی تھی اور پیشہ ورانہ قانونی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا عمل سب سے زیادہ طویل بنا دیا گیا تھا۔ یوں مسٹر جناح کا سرمایہ اس کی تعلیم مکمل ہونے سے قبل ختم ہو جاتا۔ وہ گھر سے مزید سرمایہ بھی نہیں منگوا سکتا تھا۔ اس کے والد کی دولت مندی عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ اور مالیاتی زر مبادلہ کی گردشوں سے منسلک تھی۔ ان دنوں ہندوستان کا چاندی کا روپیہ برطانوی کے سنہری سٹرلنگ کی نسبت زیادہ مندی کا شکار تھا۔ 1893 کے بعد تو عالمی منڈی خود زوال پذیر ہو گئی تھی، اور شاید جناح پونجا وہ اثرات برداشت کر بھی لیتے۔ یہ مشکوک ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی مدد کے لیے لندن کو مزید سرمایہ بھیج سکتے تھے یا نہیں۔ بوڑھا آدمی اس وقت بڑا غضبناک ہوا جب اسے پتہ چلا کہ نوجوان جناح نے اس کے کاروبار کو چھوڑنے کا حتمی ارادہ کر لیا ہے۔ نہ ہی اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ ایک سرگرم کے دفتر کا کوئی بڑا فرداس نو ساختہ نہ شکر سندھی کو مدد کی پیش کرنے پر آمادہ ہو جاتا، کیونکہ جناح اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے۔ ان کا کوئی امدادی سکون باقی نہیں رہا۔ ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع نہیں تھا جب وہ تنہا اور ایسی سخت خطرناک پوزیشن میں گر گئے تھے، پھر بھی وہ ہرگز نہ ڈگمگائے۔ نصف سے زائد برطانوی وزرائے اعظم لارڈ گیتنگ سے لے کر اسکیتھ تک شامل تھے۔ برطانیہ کے 2 عظیم ترین وزرائے اعظم
ڈیزرائیلی اور گلیڈسٹون نے وہاں داخلہ لیا، مگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کورس مکمل نہیں کیا۔ جب مسٹر جناح داخل ہوئے، جان مارلے جو 31 سال پہلے لنکس کی عمارت میں داخل ہوا تھا، قانونی کونسل کی مجلس انتظامیہ کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ برطانیہ کے عظیم لائق ترین لبرل لیڈروں میں سے مارلے جناح کی پسندیدہ شخصیات میں سے ایک بن گیا۔ اس کی کتاب آن کمپرومائز اصولوں پر مبنی پرجوش انداز بیان شعلے کی طرح جناح کے دماغ میں پیوست ہو گئی، جس نے ان کی تخیل کو ایسے دلائل کے ساتھ روشن کر دیا کہ وہ اصولوں کا انتخاب کرتے وقت سچائی کو سر فہرست رکھنے پر اصرار کرنے لگے۔ جناح نے بعد کی زندگی میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے مارلے کے حوالے دیتے ہوئے انہوں نے ذاتی طور پر ان روادارانہ خیالات سے وابستہ رہنے کی کوشش کی جو انہوں نے لنکس کے اس عظیم قانون دان سے اخذ کیے تھے۔ مسٹر جناح کی قانونی تعلیم زمانہ وسطیٰ کے انٹرنل شپ طریقہ کار میں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ مکمل ہوئی۔ مذکورہ طریقہ کار لنکس ان کے قیام سے چلا آ رہا تھا۔ لنکس ان کا یہ نام بادشاہ کے سارجنٹ آف ہولبراؤن تھامس ڈی لنکس کے نام 14ویں صدی کے نصف ثانی میں رکھا گیا تھا۔ اپنا انتظام آپ چلانے والی اس کونسل کے جلسوں کی کارروائی اور معاملات کا ریکارڈ 1443 سے لنکس ان کی لائبریری میں بلیک باکس کے عنوان محفوظ ہے، جبکہ طلباء کونسل کے طریق چاردیواری کے اندر آ کرتے تھے۔ داخلہ لینے والے طلباء کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہیں اندر جگہ دینا ناممکن ہو گیا، تو ہاسٹل کی روایت کو علامتی طور پر اس طرح قائم رکھا گیا کہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے جملہ طالب علم کم از کم 3 ڈنر گریٹ ہال میں کھاتے تھے، اور جن کے نام باقاعدہ رجسٹر میں درج نہیں ہوتے تھے۔ جیسا کہ مسٹر جناح کا معاملہ تھا، وہ 6 ڈنر کھاتے تھے۔ ان کھانوں کے مجلسی ماحول کو، جن میں وکلاء قانون دان طلباء کے ساتھ بیٹھ کر انہیں گفتگو، بحث یا مباحثہ میں مصروف رکھتے تھے، قانونی تربیت کے ایک اہم جزو سمجھا جاتا تھا، جہاں نوجوانوں کے لیے اپنی ذہانت کو تیز کرنے اور عدالتی مہارت کو ترقی دینے کے لیے اپنے پیشے کے بزرگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر اور کیا صورت ہو سکتی تھی۔ مزید برآں مینیو پر بیٹھ کر گفتگو کرنا، اکٹھے کھانا پینا دوستی یا جبلی نفرت کا مختصر ذریعہ بنتا تھا۔ جناح کی قانونی تعلیم کا بہترین حصہ 2 سالہ انٹرنل شپ کے دوران پڑھائی کا وہ دور تھا جو انہوں نے ایک بیرسٹر کے چیمبر میں گزارا۔ وہ چیمبر کے باہر یہاں تک چیمبر سے لے کر چیختی ہوئی سیڑھیوں تک ہر جگہ اپنے استاد کے پیشہ ورانہ نقش قدم پر چلتے تھے۔ تھوڑی سی مغالبہ آرائی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ذہین طالب علم مذکورہ بالا کے ساتھ ساتھ قانون عامہ پرولیم بلیک سٹون کی کمنٹری پڑھ لیتا تو اسے اتنی معلومات حاصل ہو جاتی تھیں کہ ان کے بل پر بار میں داخلہ لینے سے پہلے بآسانی فائنل امتحان پاس ہو جاتا تھا۔ مسٹر جناح کی جماعت ابھی تک نوجوانوں کے اسی پرانے مکتب سے تعلق رکھتی تھی جسے قانونی پیشے کے لیے بہت ضروری خیال کیا جاتا تھا، بشرطیہ وہ اس پیشہ کے اصطلاحات کو سمجھتے ہوئے اسے صحیح طریقہ سے لباس پہننا اور درست برتنوں میں کھانے کا سلیقہ آتا ہو۔ چیمبر میں مطالعہ یا گریٹ ہال میں ڈنر کھانے سے جو وقت بچتا، اس کا زیادہ حصہ وہ لندن میں گھوم پھر کر گزارتے، کبھی برٹش میوزیم کے ریڈنگ روم میں جہاں جانے کی خواہش ہر اسکالر کو ہوتی، بیٹھ کر وہ قانون کتب رسائل کا مطالعہ کرتے۔ اتوار کے روز جب وہ بند ہوتا تو بعض اوقات ہائیڈ پارک چلے جاتے، جہاں کھلی فضا میں کسی کی خطابت سے لطف اندوز ہوتے جو بکس پر کھڑے ہو کر کسی بھی موضوع پر اپنے دل کا غبار نکال رہا ہوتا، اگر اس میں بولنے کی ہمت ہوتی۔ آئرش ہوم روم ان دنوں سلگتا ہوا مسئلہ تھا۔ آئرش پارلیمانی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ الفریڈ ویب کو، جس کی تقریریں مسٹر جناح نے ویسٹ منسٹر گیلری میں بیٹھ کر سنی تھی، 1894 کے کانگریسی کے مدارس سیشن کی صدارت کے لیے چنا گیا تھا۔ میں ظلم مسٹر جناح ہر اتوار لندن میں نہیں گزارتے تھے، کم از کم ایک بار ضرور دوستوں کے ساتھ آکسفورڈ چلے جاتے۔ بعد میں پولیس کے ساتھ اپنی پہلی جھڑپ کو، جو آکسفورڈ میں سالانہ بوٹ ریس کے دوران ہوئی،
یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، میں دوستوں کے ساتھ تھا، ہمیں انڈر گریجویٹس کے ایک ہجوم نے گھیر لیا، ہم نے ساتھ کی گلی میں ایک بیل گاڑی کھڑی دیکھی، ہم ایک دوسرے کو سڑک کے ساتھ ساتھ نیچے اوپر کھینچتے رہے یہاں تک کہ گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیے گئے۔ وہ ایک تنبیہ کے ساتھ رہائی بھی عمل میں آئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب قانون کے غیر معمولی طور پر پابندی کرنے والے اس ہندوستانی کو حوالات میں بند کیا گیا تھا۔ یہ ایک اور نمایاں فرق ہے جو اسے نہرو اور گاندھی نیز دوسرے بہت سے قوم پرست لیڈروں سے ممتاز کرتا ہے، جنہوں نے سالہ سال برطانوی جیل کو کوٹریوں میں گزار دیے۔ جناح کی سٹیج سے دلچسپی۔ لندن میں قیام کے دوران نوجوان جناح تھیٹر کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا۔ اس کی خفیہ آرزو اس نے بعد میں اعتراف کیا پرانے سٹیج پر رومیو کا کردار ادا کرنے کی تھی۔ اس نے اداکار بننے کے بارے میں کب سے خواب دیکھنا شروع کیا یہ واضح نہیں ہے، بظاہر یہ مرحلہ قانون کی تعلیم سے شروع ہونے کے بعد ہی پیش آیا۔ شاید ابتدا میں قانون نے اسے بور کیا، یا شاید وکلاء کی کارکردگی دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا۔ اکثر بڑے بڑے وکلاء اپنی اداکاری سے سامعین کو خوش کر دیتے تھے۔ اس چیز نے سٹیج کی طرف جانے کے شوق کو بیدار کیا۔ بہرحال یہ کوئی عارضی ترنگ یا گزرتا ہوا خیال نہیں تھا، بلکہ ایسا معشقہ تھا جو زندگی کے آخری برسوں تک قائم رہا۔ فاطمہ جناح کا بیان ہے، انتہائی مصروف سیاسی زندگی کے دنوں میں بھی جب وہ تھکا ہوا رات گئے گھر لوٹتا تو بڑے اشتیاق سے شیکسپیئر کا مطالعہ کرتا۔ اس کی آواز گونجدار ہوتی، ہمہ وقت ساتھ رہنے والی ایک چشمی اینک بعد میں کمرہ عدالت میں ان کے سب سے بڑے سہارے کے طور پر ساتھ رہی، اور جنہوں نے اس کی ڈرامائی جرح اور تہ کمانہ انداز میں منہ دوسری طرف پھیر کر بات کرنے کا انداز دیکھا تھا، خواہ وہ جج کے ساتھ ہوتی یا جیوری کے ساتھ۔ ان کا تبصرہ اکثر یہ ہوتا کہ وہ پیدائشی اداکار ہے۔ بہرحال ان کے بہت سے سیاسی حریفوں نے یہ باور کر کے زبردست غلطی کی کہ مسٹر جناح محض اداکاری کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے دلائل میں انتہائی سنجیدہ ہوتا تھا۔ 7 جون 1895 کو مسٹر جناح نے 138.19 پاؤنڈ کا ایک چیک لکھا، جس کے ذریعے بار میں داخلے کے جملہ واجبات ادا کیے۔ اس نے اپنے باپ کے خطوط کو نظر انداز کر دیا، جن میں ہدایت کی گئی تھی کہ تیزی سے بگڑتے ہوئے کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے فوراً گھر آ جاؤ۔ اس نے بار کے تمام اخراجات پہلے ادا کر دیے تاکہ اس رقم میں سے کسی دوسری مد میں خرچ کرنے پر آمادہ نہ ہونا پڑے۔ مسز ڈریک کے ہاں دوران قیام انہیں 10 پاؤنڈ ماہوار کرایہ مکان اور کھانے کا نصف خرچہ دینا پڑتا تھا۔ پیسہ کے معاملے میں وہ بہت محتاط تھا۔ لندن کے ابتدائی برسوں میں اسے کفایت شعاری کی جو عادت پڑ گئی تھی وہ ہمیشہ قائم رہی۔ اس نے اس رقم میں سے جو ابتدا میں والد نے دی تھی، لندن جیسے شہر کے وسط میں رہتے ہوئے جو ان دنوں روئے زمین پر سب سے مہنگا مقام تھا، 17 پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم پس انداز کر لی، اگرچہ وہ لندن میں رہنے اور اداکار بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ مسٹر جناح کی تھیٹر سے وابستگی۔ وکیل بننے کے بعد کچھ دوست مجھے شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی کے مینیجر کے پاس لے گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں سٹیج پر جا کر شیکسپیئر کے بعض اجزاء پڑھوں۔ میں نے ایسے کیا۔ اس کی بیگم اور وہ بہت محظوظ ہوئے اور فوراً مجھے کام کرنے کی پیشکش کی۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی اور میں نے اپنے والدین کو خط لکھا کہ میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ میں نے انہیں بتایا کہ قانون بہت زیادہ وقت لینے والا پیشہ ہے، جس میں کامیابی غیر یقینی ہے، جبکہ سٹیج پر اداکاری بہت ہی بہتر ہے اور اس میں مجھے اچھا آغاز مل گیا ہے، اور یہ کہ اب میں خود کفیل ہو جاؤں گا اور روپیہ پیسہ کے معاملے میں انہیں بالکل تنگ نہیں کروں گا۔ میرے والد نے جواب میں طویل محبت نامہ بھیجا، جس میں میری تجویز کو سختی سے رد کر دیا گیا۔ میرے والد کے مراسلے میں ایک فقرہ ایسا تھا جس نے مجھے بے حد متاثر کیا اور وہ اپنے فیصلے میں تبدیلی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے خاندان سے غداری نہ کرو۔
میرے والد کا یہ جملہ کہ اپنے خاندان سے غداری نہ کرو، میں اپنے آجر کے پاس گیا اور اسے 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ آج کے بعد میں اداکاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے مجھے کام جاری رکھنے پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی، تاہم میرا ارادہ اٹل تھا۔ میں نے جس پر معاہدہ دستخط کیے تھے اس کی شرائط کے مطابق مجھے کام چھوڑنے کے لیے 3 ماہ کا پیشگی نوٹس دینا تھا، لیکن وہ انگریز تھا، اس لیے فیصلہ کن انداز میں بولا، ٹھیک ہے، جب تمہیں اسٹیج سے کوئی لگاؤ نہیں تو تمہاری خواہش کے برعکس تمہیں کیوں رکھا جائے۔ دستخط شدہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ لندن کے اسٹیج اور اداکاری سے مسٹر جناح کی وابستگی کتنی پختہ تھی۔ ظاہر یہ اس کا اولین اظہار تھا۔ باپ کے طویل خط میں ایسی دلچسپی سے باز رہنے پر زور دیا گیا تھا جس نے انہیں ایک اہم معاملہ پر اپنا ذہن بدلنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ آخری موقع تھا جب انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا۔ خاندان سے بغاوت کے الزام نے ان کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑا، ان کا دل زخمی ہو گیا۔ لگتا ہے اس خط کے ذریعے انہیں اپنی شفیق ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانے کی خبر ملی ہو۔ ممکن ہے شریک حیات کے فوت ہو جانے کی اطلاع بھی اسی سے ملی ہو، کیونکہ جس کام کا آغاز کرنے پر انہیں بے پناہ خوشی ہوئی تھی اور اسی میں کامیابی کے لیے والدین سے دعا کرنے کی التجا کی تھی، اسے آسانی سے چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ یہ صرف باپ کے اس خط کا کرشمہ ہو سکتا تھا جو ہولناک خبروں، نصیحتوں اور ہدایات سے پر تھا۔ اس مراسلہ کے مطالعے سے انہیں کتنا صدمہ ہوا۔ لندن میں ان کے قیام کے آخری ہفتے جس بے کیف عالم اور بد مزگی میں گزرے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وکالت کی سند۔ مئی 1896 کو مسٹر جناح نے لنکس ان کی مجلس انتظامیہ سے وکالت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی استدعا کی تاکہ اس تجویز کو دکھا کر وہ برطانوی ہند کی کسی بھی عدالت میں بطور وکیل پیش ہو سکیں۔ اب وہ وطن لوٹنے کی تیاریاں کر رہے تھے، تاہم کراچی جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ کراچی میں اب ان کے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہی تھی، چنانچہ لندن سے روانگی سے قبل 15 جولائی 1896 کو جب انہوں نے اپنے کھاتے کی باقی رقم نیشنل بینک آف انڈیا لمیٹڈ ممبئی میں اپنے نام سے کھولے گئے نئے کھاتے میں منتقل کرا دی، اگلے دن وہ ایک لائنز کے ذریعے براستہ کراچی ممبئی کو روانہ ہو گئے، جہاں مستقل طور پر رہنا چاہتے تھے۔ باپ کے خط نے انہیں تمام تر فریبوں کے باوجود لندن جال میں پھنسنے سے بچا لیا، تاہم انڈیا کی تقسیم سے کم کسی چیز پر وہ کراچی جانے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ وہ ابھی مختصر سے عرصہ اگست 1947 سے ستمبر 1948 کے لیے مرنے سے پیشتر ایک نئی قوم کی تعمیر کے لیے کراچی میں مقیم رہے۔